अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 47 पर समाअत हुई। ये समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की, जो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं। यहाँ तारिक फजल चौधरी, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, मुबैना तौर पर फॉर्म 47 में उन्हें फातेह करार दिया गया है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन को, जो फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए हैं, उन्हें यहाँ से हरवाया गया था। यहाँ पिटीशन के दौरान इलेक्शन पिटीशन जो शुएब शाहीन ने फ़ाइल की थी, उसमें तारिक फजल चौधरी के वकील ने दरख्वास्त दायर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने, जिसमें ये इस्तदा की गई कि शुएब शाहीन की दरख्वास्त को खारिज किया जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनका कहना ये था कि हमारे पास चूँकि कोई सबूत नहीं है और पिछली समाअतों पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वाज़ेह तौर पर नून लीगी तीनों फॉर्म 47 के MNA से कहा था कि आप तमाम बयान हल्फी भी जमा करवाएं और ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करवाएं, मगर सिवाय राजा खुर्रम नवाज़ के, जो NA 48 से मुबैना जीते हुए हैं फॉर्म 47 के ज़रिए, उनके अलावा बाकी अंजुम वकील ने भी जमा नहीं करवाए NA 46 के, और NA 47 के तारिक फजल चौधरी ने भी जमा नहीं करवाए। अब उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और एप्लीकेशन जो शुएब शाहीन की थी, उस पर इन्होंने कहा कि इसे खारिज किया जाए, मगर उनकी ये इस्तदा ही खारिज कर दी गई। आगे फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि EMS को कोई अलग सिस्टम नहीं, EMS कोई अलग सिस्टम नहीं। ये EMS जो है, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी बहुत ज़्यादा वकालत की थी और इसके मुतालिक कहा था कि जी ये ऐसा सिस्टम है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। और उनका कहना था कि जो जितने वोट्स कास्ट होंगे, पहले तो ये तक कहा गया था कि ये इंटरनेट के बगैर चलेगा, क्योंकि एतराज़ किया गया था कि अगर कहीं पर दूर दराज इलाके हैं तो वहाँ अगर लाइट ना हो तो ये तो काम नहीं करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये बगैर इंटरनेट के काम करता है। उसके बाद फिर इसकी खामियां आईं, फिर ये सब चीज़ें झूठी साबित हुई। अब जज साहब ने ये कहा था कि आप उसका रिकॉर्ड हमारे पास जमा करवाएं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि EMS कोई अलग रिकॉर्ड नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसने इलेक्ट्रॉनिकली काम करना होता है, यानी बिजली के ज़रिए ये काम करता था। शुएब शाहीन ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर ने तस्वीर बनाकर सिस्टम पर अपलोड करनी थी, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि EMS RO के पास था, यानी ये उस अफसर के पास था जो रिटर्निंग अफसर कहलाता है, प्रिजाइडिंग अफसर के पास नहीं था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने स्नैप्स भेजे या नहीं, यानी उसका फ़ोटो लेकर भेजा। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने स्नैप शॉट्स भेजनी हैं, लेकिन EMS सिस्टम अलग सिस्टम है। EMS सिस्टम पर डेटा फीड करने से फॉर्म 47 खुद ही जनरेट हो जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर तस्वीर लेता और व्हाट्सएप कर देता। दूसरा रास्ता ये था कि फ़िज़िकली, यानी खुद जाकर फॉर्म्स पहुंचा आता। क्या व्हाट्सएप के ज़रिए फॉर्म्स भेजे गए? एडिशनल लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से फॉर्म्स फ़िज़िकली RO तक पहुंचाए गए, यानी फॉर्म्स खुद जाकर रिटर्निंग अफसरान तक पहुंचाए गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि फॉर्म 45, 46 पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाए, ये सारे ये उन्होंने बनाए।
ہیں۔ فارمز بنانے کے بعد 10 پیکٹ بنانے تھے اور تمام امیدواروں سے سائن کروانے تھے۔ فارم 47، 48 اور 49 آر او نے بنانے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے کہا کہ فارمل 49 آر او الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، پھر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ شعیب شاہین کے وکیل نے کہا کہ ہم نے جو پوچھا اس کا جواب ہمیں نہیں ملا۔ آر او نے کس وقت اسنیپ بنائی، آر او نے وہ فوٹو کس وقت وہ فوٹو یا وہ شارٹس لیے اور کب فارمز الیکشن کمیشن تک پہنچائے، ہمیں اس کا ریکارڈ چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال تھا ان کا۔ آر او کی ذمہ داری ہے جب بھی رزلٹ آئے وہ اس کو سسٹم پر اپلوڈ کرے، یعنی جیسے جیسے رزلٹ آ رہا تھا 8 فروری کو، تو اس میں آر او کا یہ کام تھا، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اسی طرح سے اس کو اپلوڈ کرتا جاتا اپنے ای ایم ایس سسٹم پر۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو فارمز اپلوڈ ہوئے وہ جمع کروا دیے۔ شعیب شاہین کے وکیل نے کہا کہ آر او نے ریکارڈ کب اپلوڈ کیا، اس کا جواب چاہیے۔ ای ایم ایس سسٹم میں فارمز میں کوئی تبدیلی کی جائے تو اس کا ریکارڈ بھی وہاں آ جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے تو وہ ریکارڈ بھی آ جاتا ہے وقت کے ساتھ، یعنی وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ اس وقت اس ڈیٹ کو یہ چیز ہوئی ہے۔ اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ جب آپ نے فارمز جمع کروائے وہ وقت فارمز پر موجود ہے۔ آر او کے وکیل نے کہا کہ نہیں، وقت تو فارمز پر نہیں لکھا ہوا، یعنی جو یہ اس کا وہ تھا، اس نے کہا آر او کا وکیل، اس نے کہا کہ ہمارے جو فارمز ہیں اس پر وقت نہیں لکھا ہوا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے ای ایم ایس سسٹم کے ریکارڈ کی سرٹیفائیڈ کاپیاں مانگی جو ہمیں نہیں دی گئیں۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، یعنی آر او اور الیکشن کمیشن نے ای ایم ایس سسٹم کا ریکارڈ، اس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں ہمیں نہیں دیں، جو کہ قانونی حق ہوتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا وکیل آر او سے مکالمہ، یعنی ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ تو پارٹی نہیں ہے نا، یعنی آپ اس کیس میں کوئی پارٹی تو نہیں ہے، کوئی بھی جیتے ہارے آپ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے، آپ تو ایک ادارہ ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا کہ الیکشن کمیشن اس کیس میں اس کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں دلچسپی تو 2 امیدواروں کی ہے، ایک جیتنے والا ایک ہارنے والا ہے۔ آپ نے ریکارڈ کیوں نہیں دیا؟ جب آپ سے ریکارڈ مانگا گیا، سرٹیفائیڈ کاپیاں مانگی گئیں، تو آپ تو پبلک سرونٹ ہیں، آپ سے جو مانگا جائے آپ دے دیں، آپ کو کون روک رہا ہے ریکارڈ نہ دینے سے؟ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس آر او کے وکیل سے یہ مکالمہ کیا۔ ٹریبونل نے مزید سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خاور مانیکا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹے کی اپلیکیشن دی اور اس میں انہوں نے استدعا کی کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کا عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں جو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوئی تھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کہ آپ کیس کو 30 دنوں کے اندر اندر اپیل کو کنکلوڈ کریں، یعنی اس کا فیصلہ کریں، تو اس پر انہوں نے اسٹے مانگا تھا کہ 30 دن سے بڑھا دیا جائے، کم سے کم اس میں 1 مہینے کا ٹائم اور بڑھا دیں، اور آپ یہ ڈائریکشن دے دیں افضل مجوکا صاحب کو جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، جن کے پاس عدت میں نکاح کیس کی اپیل چل رہی ہے، انہیں آپ کہیں کہ وہ مہینے کے بجائے 2 مہینوں میں اپیل پر فیصلہ دے دیں، کیونکہ مہینہ 11-12 جولائی کو پورا ہونے والا ہے۔ تو اس اپلیکیشن کو، اس درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے خارج کر دیا۔ جب خاور مانیکا کی یہ درخواست خارج ہوئی تو پھر اس نے شام کے 4-4:30 بجے پریس کانفرنس رکھ دی، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ پریس کانفرنس تمام
ٹی وی چینلز نے براہ راست دکھائی۔ اب خاور مانیکا کی کیا حیثیت ہے؟ خاور مانیکا کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہے؟ کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ نہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کی بیک مضبوط ہے۔ جو لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، اس لیے ان کے کہنے پر خاور مانیکا کی لغو، بےہودہ اور بدتمیز پریس کانفرنس پورے پاکستان میں لائیو دکھائی گئی، یہاں تک کہ جو ہم سے ریڈیو کی فیس اور ٹی وی کی فیس بھی لیتا ہے، پی ٹی وی، اس نے بھی اسے لائیو دکھایا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ خاور مانیکا کتنا طاقتور ہے، لیکن وہ جتنا طاقتور ہے وہ اتنا بے حیا، بے غیرت اور بے شرم بھی ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ اگر کسی نے بے حیا، بے غیرت اور بے شرم شخص نہیں دیکھا تو وہ خاور مانیکا کو دیکھ لے، جس نے متبرک ترین رشتے کو، جس نے پاک ترین رشتے کو جو میاں بیوی کا ہے، اس میں دراڑ ڈالی، نہ صرف دراڑ ڈالی بلکہ اس میں بہت ساری خلیج پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ ترجمہ ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اب لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے راز آپ نے چھپانے ہیں، آپ نے ڈھکنے ہیں، آپ نے انہیں آؤٹ نہیں کرنا۔ مگر یہ ایسا بے شرم شخص ہے کہ اس نے برسر بازار آ کر مسلسل یہ اس طرح کی گھٹیا ترین کوششیں کر رہا ہے اس بیوی پر جس سے اس کے 5 بچے ہیں، اور ان کی بچیوں نے خود آڈیو اور ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنی ماں کے حق میں گواہی دی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری والدہ پاک باز ہیں، راست باز ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ہماری والدہ پر یہ بہتان لگایا جا رہا ہے، یہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، یہ کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کس منہ سے اس اولاد کے سامنے جا سکے گا؟ یہ ان کے آگے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا اگر اس میں تھوڑی سی غیرت ہے۔ ویسے تو یہ کب سے یہ کیچڑ اچھالتا ہوا آ رہا ہے، مگر انشاءاللہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ خود بھی خاور مانیکا نے بشریٰ بی بی کے متعلق کئی مرتبہ ٹی وی چینلز پر انٹرویوز کے دوران کہا کہ میری بیوی پاک باز ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے، اور میں نے انہیں طلاق دی تھی، انہوں نے عدت پوری کرنے کے بعد ان کا حق تھا شرعی قانونی، انہوں نے نکاح کیا۔ مگر اب جب خاور مانیکا کو اٹھایا گیا اور اسے جیل میں ڈالا گیا، پھر اس پہ دباؤ ڈالا گیا، یا اس کا ضمیر جاگا یہ تو وہی بتا سکتا ہے، اس کے بعد اس نے آ کر یہ گھٹیا ترین کیس بنوایا جسے دیکھ کر، سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ اس نے جو غلاظت اچھالی ہے، کیا اب اس کو روکنا چاہیے، اسے روکا جانا چاہیے، اور اس میڈیا کو بھی شرم آنی چاہیے جو 2 ٹکوں کے لیے اتنا بک جاتا ہے۔ اس میڈیا کو چاہیے یہ تھا کہ وہ خاور مانیکا کی ایسی گھٹیا پریس کانفرنس کو نہ دکھاتا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی 9 مئی مقدمات میں 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔